हज़रत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान कि उस मालिक हकीकी ने हमें और आपको अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। आज हम और आप फाजिल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना सरफराज अहमद कादरी नईमी दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया के दौलत कदे पर उनके वालिद मरहूम के 40वें की मजलिस में हाजिर हैं। परवरदिगार अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिलाद के सदक़ा तुफ़ैल उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और हम जितने यहाँ हाजिर आए अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। ये उलमाए किराम चमकते दमकते सितारे मेरे पीछे मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे उलमा की जमात में पैदा फरमाया और ऐसे उलमा अल्लाह ने हमारी जमात में पैदा फरमाए। याद रखिए प्यारे, आज हम किसी दुनियादार के जलसे में नहीं हैं, किसी सियासी पार्टी के जलसे में नहीं हैं। आज हम उस जात के महफिल में हैं जिस जात के वसीले से अल्लाह ने सारी दुनिया को पैदा फरमाया। हमें और आपको ये इंसानी शक्ल अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तरह तरह की ये नियामतें अता फरमाई। तो ये सारा सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमें और आपको अपनी जान, माल, औलाद, अजीज़ो अक़रबा से ज्यादा बढ़कर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करनी है और यही मोहब्बत हमें दुनिया में भी कामयाब करती है और दुनिया से जब मोमिन जाता है तो कब्र में भी यही मोहब्बत काम करती है और इसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह क़यामत में मुस्तफ़ा का साया नसीब फरमाएगा, मुस्तफ़ा का साथ नसीब फरमाएगा। तो आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसी आयत करीमा से रोशनी हासिल करने से कब्ल कमाल अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सबसे पहले उसी ज़ात की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद हुज़ूरी पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत गिरामी, जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए तो कंजूसी से कभी दुरूद मत पढ़ना, बखीली से कभी दुरूद मत पढ़ना। ये एक ऐसी इबादत है, हम नमाज पढ़ते हैं, कोई गारंटी नहीं हमारा सजदा कबूल हो जाएगा। हम रोजा रखते हैं, कोई गारंटी नहीं कि हमारा रोजा कबूल होगा। हम तिलावत करते हैं, कोई गारंटी नहीं कि तिलावत कबूल हो जाएगी। हज करते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, नमाजें अदा करते हैं, लेकिन कोई गारंटी से ये कहता है कि मेरी ये सारी इबादतें कबूल हो जाएंगी? कोई नहीं गारंटी से कहता। लेकिन दुरूद पाक मुस्तफ़ा की बारगाह में पढ़ना ये एक ऐसी इबादत है, मोहब्बत से पढ़ो तब भी कबूल है, दिखावे से पढ़ो तब भी कबूल है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये निकाह आपका नहीं टूटेगा सुभान अल्लाह कहने से। सुभान अल्लाह जितनी बार आप कहोगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, जन्नत के मालिक आप बन जाओगे, जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगा दिया जाएगा। आज जब बैसाख होता है तो हम अपनी जमीन में दरख्त लगाते हैं, तो बताओ कोई किसी जमीन में दूसरे को दरख्त लगाने देता है कि मेरी जमीन में लगा?
نہیں لگانے دیتا کہ اگر اس کا درخت لگ جائے گا تو یہ یہاں قبضہ کر لے گا. واہ رب قدوس تیری ذات پر قربان، اور اس ذات پر قربان جس ذات کے وسیلے سے تو نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن، پیارے مومن کی شان الگ ہوتی ہے، اس کی پہچان الگ ہوتی ہے، اس کا کردار الگ ہوتا ہے، اس کی گفتار الگ ہوتی ہے، اس کا بولنا الگ ہوتا ہے، اس کا چلنا الگ ہوتا ہے. وہ ہزاروں کے مجمع میں ہو، وہ کروڑوں کے مجمع میں ہو، وہ لاکھوں کے مجمع میں ہو، دیکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے یہ ایک مومن نظر آ رہا ہے. مومن آدمی بن کے دیکھے. مومن کیسے بنا جائے گا؟ مومن کپڑوں سے نہیں بنا جاتا، مومن دولت اکٹھے کرنے سے نہیں بنا جاتا، اچھے اچھے محل بنانے سے مومن نہیں بنا جاتا، جناب والا زرق بر لباس پہننے سے مومن نہیں بنا جاتا. مومن تب بنتا ہے کہ سب سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت نہ کر لے، تب تک مومن کامل نہیں بن سکتا. اب یہ میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں کان کھول کے سن لو، یہ کسی پرائم منسٹر کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی گورنر کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی چودھری کا فرمان نہیں ہے، کسی ایم ایل سی کا فرمان نہیں ہے، کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے، یہ محبوب پروردگار کا فرمان ہے. لا یؤمنو، تم میں اس وقت تک صاحب ایمان کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی ایمانی کامل والا کوئی نہیں ہو سکتا. کب تک؟ میرے آقا نے نماز کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے، مصطفیٰ نے روزے کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے، مصطفیٰ نے حج کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے، مصطفیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے، مصطفیٰ نے تلاوتوں کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے، صرف ذکر یہ کیا ہے حتی احب الیہ، یہاں تک کہ مجھ سے محبت نہ کر لے. حضرات یہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ہم دنیا دار سے محبت کرتے ہیں، دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم اسی کی چال چلتے ہیں، ہم اسی کی بولی بولتے ہیں، ہمارا لباس بھی وہی ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. لیکن آمینہ کے لال فرماتے ہیں کہ تم میں اس وقت تک مومن کامل کوئی نہیں ہو سکتا حتی احب الیہ، یہاں تک کہ مجھ سے محبت نہ کر لے. بتاؤ انسان کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ اپنی جان سے. جب جان پہ آتی ہے تو انسان سوچتا ہے، مال اس کے پاس ہوتا ہے، اولاد اس کے پاس ہوتی ہے، جائیداد اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن جب جان پہ آتی ہے، میری بات یاد رکھو پیارے، یہ مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے، اور مصطفیٰ کریم کی حدیث پر سن کر عمل کرنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے. مصطفیٰ کی حدیث سننا مومن کی پہچان ہے، حدیث پر عمل کرنا مومن کی پہچان ہے، اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی مومن کی پہچان ہے. لیکن یاد رکھیے مومن بن کے تو دیکھو نا، جب مومن بن جاؤ گے خدا کی رحمت تمہارے گھروں میں ہوگی، مومن بن جاؤ گے خدا کی رحمتیں تمہارے کاروبار پر ہوگی، خدا ساری عزتیں اللہ ایک مومن کے گھر میں ڈال دیتا ہے. لیکن مومن صاحب کردار ہونا چاہیے، مومن پکا سچا مسلمان ہونا چاہیے. یاد رکھیے مومن کس چیز کا نام ہے؟ جب نہ جان پہ آتی ہے تو انسان جان بچانے کے لیے مال کو دے دیتا ہے، جان پہ آتی ہے جان بچانے کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد چلی جائے لیکن میری جان بچ جائے. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیے جب جان بڑی عزیز ہوتی ہے، جب انسان اگر بڑھاپے میں ہو اس پر بیماری کا اٹیک آتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش یہ میرا بچہ مجھے کہیں لے کے چلا جاتا، میرا پیسہ خرچ ہو جاتا لیکن تھوڑی زندگی مجھے مل جاتی. اس زندگی کی ہم قدر نہیں کرتے، اس جوانی کی آج جوان قدر نہیں کرتے. یہ خدا کی نعمت ہے پیارے، اس کی قدر کرو. جب آنکھ بند ہو جائے گی تو اب ہاتھ ملیں گے تو کام نہیں آئیں گے، افسوس کریں گے، افسوس کرنا بیکار ہوگا. اس جوانی کی قدر کرو، اس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو، ان کی نہ قدری نہ کیجیے. اور جو ان کی قدر نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے. لیکن جب انسان کی جان پر آتی ہے تو انسان سوچتا ہے سب کچھ لگ جائے میری جان بچ جائے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ایک مومن کے لیے جان سے زیادہ مجھ سے محبت کریں. بولو سبحان اللہ اور بولو سبحان اللہ.
یہ سبحان اللہ کہو گے زبان پاک ہو جائے گی, دل پاک ہو جائے گا. اللہ کہے گا اے فرشتوں, وہ لوگ ڈوگی میں بیٹھے ہوئے مجھے سبحان اللہ کہہ رہے, ان کے نام کا ایک ایک درخت جنت میں لگوا دو. یہ دنیا میں بیٹھ کے جنت کے مالک بن جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جان سے زیادہ مجھ سے محبت کر لے, اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کر لے, ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کر لے, تمام عزیز و اقربا سے زیادہ مجھ سے محبت کر لے, تم مومن کامل بن جاؤ گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. بتاؤ جس سے محبت ہوتی ہے کیا اس کے کردار سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے نا؟ اس کے فرمان سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آج ہم عیار کے نقش قدم پر چلتے ہیں, دوسروں کے نقش قدم پر ہم چل کے, اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھو جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر جب مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ ساری دنیا کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. پھر وہ دنیا سے محبت کرے یا نہ کرے, دنیا داروں سے محبت کرے یا نہ کرے, لیکن دنیا داروں کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اس نے کسی سے محبت نہیں کی, اس نے تو آمینہ کے لال سے محبت کی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہیں. آج ہم محبت سے کوسوں دور ہیں. محبت ہوتی, میرے مصطفیٰ سے سچی محبت ہوتی تو بتاؤ ہماری نمازیں قضا ہوتی؟ کیا ہماری فجر قضا ہوتی, ہماری ظہر قضا ہوتی, ہماری عصر قضا ہوتی, ہماری مغرب و عشاء قضا ہوتی؟ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی تو ایک مومن سوچتا کہ مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے اور میرے نبی سے میرا رشتہ ہے, اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز جو پڑھے گا تو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ سے محبت ہے. پیارے, جس سے مصطفیٰ سے محبت ہوگی اس کی نماز قضا نہیں ہوگی, اس کا حج قضا نہیں ہوگا, اس کا روزہ نہیں جائے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہیں. کون؟ عمر, جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت فاروق اعظم ہوتے. اتنا بڑا مرتبہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, صبح بھی, شام بھی, ظہر بھی میرے مصطفیٰ کے پیچھے, عصر بھی میرے مصطفیٰ کے پیچھے. یہ پانچوں وقت کی نماز میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑے جاتی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جناب والا میں حرم میں گیا, میں نے فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھی. بڑا خوشی سے کہتا حرم کے امام کے پیچھے. تجھے ایک آدمی حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو اتنا فخر سمجھتا ہے تو پھر وہ صحابی پھر امام الانبیاء کے پیچھے جب نمازیں پڑھی ہوں گی تو نمازوں کا عالم کیا ہوگا, وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے, ان کا فخر سے سر کتنا اونچا ہوگا کہ آج ہم نے دنیا دار کے پیچھے فجر ادا نہیں کی ہے, ہم نے تو آمینہ کے لال کے پیچھے فجر ادا کی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا نے پوچھا عمر محبت کس سے کرتے ہو زیادہ؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ, اس کے بعد یا رسول اللہ آپ سے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں صحابی کی بات کر رہا ہوں. علماء کرام بیٹھے ہیں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا, کلمہ پڑھا اور اس ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے, اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا, ایمان لایا, کلمہ پڑھا اور اس ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کو صحابی کہتے ہیں. اب تمام علماء اکرام بیٹھے ہیں, خطیب صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. صحابی عبادت سے نہیں بنتا. ایک آدمی 12 بجے ایمان لایا, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کلمہ پڑھا اور 12:15 پہ دنیا سے انتقال ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. صحابی کہتے ہیں. علماء اکرام بیٹھے ہیں. صحابی کی مرتبے کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا, تابی بھی نہیں پہنچ سکتا. جو صحابی کو دیکھیں وہ تابی,
اور جو تابعی کو دیکھے وہ تبع تابعی، تمام علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابی کے مرتبے کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم نے خیالات کی دنیا میں سوال کیا، مولا غوث اعظم 15 سال ایک قدم پر کھڑے ہو کر رات کو قرآن کریم شروع کرتے تھے عشاء میں اور فجر میں پورا کرتے تھے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن وہ بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچے۔ اے میرے مولا، اس صحابی کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ تو جواب ملا، صحابی عبادت کی وجہ سے نہیں اس کا مرتبہ، مصطفیٰ کی نگاہ پڑنے سے اتنا مرتبہ ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک کا مطلب یہ ہے آقا اگرچہ لسانہ بیٹھے ہیں لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ آقا ایک نظر کرم کر دو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کو کہتے صحابی عبادت سے نہیں بنا، صحابی مصطفیٰ کی نگاہ سے بنا۔ تو پھر اس صحابی کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ غزوات میں گئے ہیں، اور مصطفیٰ بشارت دے جنتی ہو۔ مصطفیٰ فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کر لے، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، عمر آپ کو گواہ بنا کے وعدہ کر رہا ہے آج کے بعد سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت عمر کے سینے پہ اپنا دست اقدس رکھ کے فرمایا عمر ایمان مکمل ہو گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے محمد عربی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ پیارے، آج ہم نے اغیار کے نقش قدم پر نہیں چلنا، آج ہم اغیار کے نقش قدم پر چلنے لگے، چرسی ہمارے اندر پیدا ہونے لگے، جواری ہمارے اندر پیدا ہونے لگے، سٹا لینے والے ہمارے اندر پیدا ہونے لگے، چوری ڈکیتی کرنے والے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے لگے۔ جو عیب دوسری قوم کے اندر تھا وہ آج مسلمان کے اندر کیوں آیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ان محفلوں میں آنے کا مقصد پیارے یہ ہے کہ آئے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن جب پلٹ کر جائیں گے مولا ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ آئے تھے بے نمازی لیکن اب جب جائیں گے تو نمازی بن کے جائیں گے، وعدہ کریں گے۔ مولانا کفایت اللہ کافی نے رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھی بات فرمائی تھی۔ مولانا کفایت اللہ کافی فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وسلم توبہ۔ ایک بار کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔